नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकताम के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होते हैं, मोहब्बतें देते हुए और मोहब्बतें समेटते हुए, प्यार लेते हुए अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पे इस मकाम पे आके बैठते हैं ताकि वहाँ पे हम कुछ भी खुद भी इल्म हासिल कर सकें और आप तक भी पहुँचा सकें। और बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि कुछ आपके मन की बात, कुछ अपने मन की बात, कुछ अपने दुख, कुछ अपनी तकलीफ़ें, कुछ आपसे शेयर करें। शायद मेरी कही हुई बात आपके मन को अच्छी लग जाए। कभी माशी हवाले से, कभी माशरती हवाले से, कभी उन प्रेशर्स के हवाले से बात करते हैं जो हमारे ऊपर साइडों से होता है। कभी अपने घर की बात, कभी बच्चों की, कभी रिलेशनशिप्स की, कभी मोहब्बतों की, कभी नफ़रतों की बात नफ़रत की नहीं होती लेकिन बेसिकली दिल दुखने वाली बात, लेकिन उनको जोड़ने के तरीक़ाकार और सुखी रहने के लिए दुख में आना कितना ज़रूरी है अगर आपने उससे सीखना सीखी तो जनाब अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन के हवाले से मोहब्बत भरा दिन, प्यारा दिन, जुमे का दिन है। उस हवाले से क्या क्या पकाना खाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या एंगेजमेंट है, किसको मिलने जाना है और किसको घर पे बुलाना है, कोई दावत रखनी है, किसी की बर्थडे, किसी की पार्टी या और कुछ वहाँ पे जाने की तैयारियाँ करनी है। और वीकेंड को इसके अलावा भी किस तरह से भरपूर अंदाज में गुजारना है। कोई मूवी अच्छी लगी हुई है तो उसके ऊपर जाना है, ये भी ज़रूर सोचना है कि कहाँ पे जाना है। और इसके अलावा इस शहर में और कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कुछ हो रहा है। कोई अम्यूज़मेंट पार्क है तो बच्चों को वहाँ जाना है, या कोई और चीज़ है, या एक्टिविटीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मेरा मुल्क जो है, इस मुल्क में या हम जिस शहर में रह रहे होते हैं उस शहर में कौन सी जगह पे कहाँ पे जाया जाए जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिल सके, जहाँ पे आप खुश हो सके, आपको इंटरटेनमेंट मिल सके, या और बहुत कुछ जो आपके अंदर से दिल कर रहा होता है वो आपको मिल सके। लेकिन जाएं कैसे? सड़कों का हाल बुरा, सड़कें नदारद हो गई हैं। मैं अगर ये कहूँ ना कि सड़कें रही नहीं हैं तो गलत नहीं होगा। सड़कें अपनी जगह पे ज़रूर हैं लेकिन वो इतनी टूटी फूटी हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि गाड़ी वहाँ पे चल नहीं पा रही होती। और वो इतनी मतलब अपनी गाड़ी को बचाते हुए भी हम ऐसे चल रहे होते हैं कि बहुत ही ज़ीरो की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि गाड़ी को कम से कम नुकसान। और पीछे एक जमे गफ़ीर लग जाता है रश का, ट्रैफिक जैम का, उसमें हमारी अपनी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, हमारा मेंटल पीस तबाह बर्बाद हो जाता है कि हम ट्रैफिक जैम में फंस गए। हम किस तरह से यहाँ से निकले, एक खड्डा तो दूसरा खड्डा, ऊपर गाड़ी गई तो उसके शॉक अब्जॉर्बर नीचे ऐसे बुरी तरह से जाके पटखे कि उसके बाद दूसरी सांस नहीं आई। या फिर अल्लाह ना करे बराबर में कोई बड़ी गाड़ी ऐसी चल रही है जो ट्रॉलर है या कुछ इस तरह के, हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे कि वो गिर जाता है। तो ये हादसाती दुनिया में हम किस हवाले से और किस तरह से निकले और क्या सोच के निकलें कि मैं निकलूँ तो अल्लाह ना करे, मेरी दुआ ये होती है कि मैं खैरियत के साथ मंजिल पर पहुँचूँ और खैरियत के साथ वापस आऊँ। तो मेरा शहर कराची रोशनियों का शहर, 60 की दहाई में कहा जाता है इस शहर को एक बड़े शहरों में शुमार किया जाता था। यहाँ रोशनियाँ जलती थी, यहाँ बत्तियाँ जलती थी, यहाँ पे गलियाँ रौनक होती थी और यहाँ पे मूंगफलियाँ बिकती थी और गलियाँ जागती थी, लोग जागते थे चौबारों पे बैठे हुए और चबूतरों पे बैठे हुए वो लोग और अपनी अपनी रातें वहाँ पे गुजार रहे होते थे। लोग पंडाल लगाते थे, लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते थे, बत्तियाँ जल रही होती थी लोगों की रातें। और वीकेंड्स जो थे वो खेलने में, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता था, कोई नाइट क्रिकेट्स हो रही होती थी। और ये वो शहर कराची था, 60 के हवाले से बात बता रही हूँ जिसमें क्यों इसकी रोशनियाँ गुल कर दी गई और क्यों हालात अक्सर ऐसे बदले कि ख़तरनाक तरीन शहरों में शुमार होने लगा। और फिर जो चीज़ें थी, जो खुशियाँ थी वो गम में बदलने लगे और गम जो थे वो मातम में बदलने लगे। और हम इस जगह पे आ गए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम शहर कराची में रहते हैं, जो रोशनियों का शहर था, उसकी रोशनियाँ कहाँ जाके बुझ गई हैं। कौन सा भत्ता माफिया आ गया, कौन सा जो पानी की अगर बात की जाए तो पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये भी एक पूरा माफिया जो क्रिएट हो गया। भत्ता, हर एक ऐसी बुराई जो हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमें देखनी चाहिए अच्छाई, वो हमें यहाँ पे बुराई की सूरत में मिल रही है। उसकी वजूहात क्या उसकी वजूहात इधर उधर से आने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे डेरा बसा लिया और डेरा कर लिया यहाँ पे और अपने शहर बसा लिए। और उनका कोई वाली वारिस उनका अपना तो है नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ से, क्योंकि अगर कराची की बात की जाए तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाला शहर है, लेकिन वो क्यों इतनी मुफलिसी का शिकार है, उसके ऊपर क्यों इतनी मुफलिसी आ गई, इसी के ऊपर बेसिकली बात भी करनी। मेरा दिल दुखता है जब भी मैं शहर कराची के हवाले से बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर किया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी के इस पहिए को जहाँ पे कराची आके अटक जाते हैं, और जो अगर मैं आपको आज फिगर देना शुरू करूँ ना तो आप शायद गिनते गिनते थक जाएं। अगर मैं आपको जो अपने होश के हवाले से बात करूँगा, मैं 90 की दहाई से लेके और अब तक की बात करूँ, ये वो सारा टाइम था जिसमें हमें कुछ होश था, जिसमें हम कराची के बारे में बात कर सकते थे। लेकिन जो हमने अपने फोर फादर या हमने अपने माँ बाप से सुना, 60 की दहाई का जो कराची था वो एक इंतहाई खूबसूरत कराची हुआ करता था जिसमें हर चीज़ ओपन थी, लेकिन गंद शहर में नहीं भरा हुआ था। अब शहर में गंद भर गया है, दिमागों में गंद भर गया है।
چیزوں میں گند بھر گیا. اگر ہم صرف انفراسٹرکچر کی بات کریں تو صرف وہی خراب نہیں ہوا ہے, لیکن لوگوں کے جو مائنڈز ہیں نا, جو تھاٹس ہیں وہ بدل گئے ہیں. لوگ اون ہی نہیں کرتے کراچی کو. اسی پہ میں بات کروں گی کہ میرے شہر کی بجلیاں, میرے شہر کی روشنیاں کہاں جا کے بجھ گئی ہیں. میرے ساتھ میری بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ میرے یہ جو میں کبھی کبھی جذباتی ہو جاتی ہوں اور شہر کی بات جب بات کرتی ہوں, کیونکہ ہم اسی شہر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے, ہم یہیں پلے بڑھے ہیں. ہم نے اسی کو, ہم چھوٹے تھے اکیلے چلے جاتے تھے بہت ساری جگہوں پہ, اور ہمارا اسکول قریب تھا اور ہم پیدل چلے جاتے تھے, یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. اب تصور نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اکیلا بھیج سکے. اب تصور نہیں ہے آپ اپنے بچے کو گھر کے باہر بھیج سکے. وہ پلے گراؤنڈز جو تھے وہ بے رونق ہو گئے ہیں. وہاں پہ کسی کی آمد و رفت نہیں ہے. لوگ جو ایک ینگسٹرز کا ایک جو ٹولہ ہوتا تھا وہ نہیں دکھتا. ہمارے جو میدان ہے وہ ویران ہو گئے. اس کے علاوہ جو واکنگ اسٹریٹس ہیں, یہ ساری سب چیزیں دیکھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے, ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بچوں کو باہر بھیجنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ میں اگر ابھی تھوڑا بات کی بات کروں تو تھوڑا اس کے بعد کریں گے, لیکن یہ بتیاں کیوں بجھ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عظمیٰ, ایک تو بات آپ نے کہا کہ میں جذباتی ہو جاتی ہوں جب شہر کراچی کی بات کرتی ہوں, اپنے شہر کی بات کرتی ہوں. تو دیکھیں آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی جو اس شہر کی بیٹی یا بیٹا ہوگا نا, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ہماری ماں اگر بیمار ہوگی نا تو اولاد کو تکلیف ہوگی. تو یہ شہر, یہ صوبہ سندھ ہماری ماں ہے, اور جب اس ماں کو ہم تکلیف میں یا عذاب میں دیکھیں گے تو اولاد کی بھی تڑپ ویسی ہوتی ہے. دھرتی ماں ہے نا, زمین کہتے ہیں نا. جی بالکل. تو میں نے اس لیے کہا نا کہ ماں ہے ہماری یہ. تو ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اٹس مین عظمیٰ کو بھی ہوگی اور مسرت کو بھی ہوگی, اور دیگر جو شہر میں معززین ہیں انہیں بھی یقیناً اسی طرح سے تکلیف ہوگی جس طرح میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 60s اور 70s کے دور میں بھی اگر آپ آ جائیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ دیکھیں وہی پرائیویٹ بسیز اور گورنمنٹ بسیز ملی جلی تھیں, تو اس کے اندر لوگ اگر بیٹھ رہے ہوتے تھے نا مین سڑکوں پر, تو وہاں پر بھی روک کر گاڑی کو یا بس کو یا منی بس کو تو اس وقت کیوں بنا کر چڑھا کرتے تھے. بڑا مطلب کیوں بنی ہوئی ہے اور بڑے آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھ رہے ہیں. وہ چیز ہم نے اپنے طریقہ کار کو چھوڑ دیا, کہ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا, اپنے تمدن کو چھوڑ دیا, کہ ہم مہذب قوم ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو شو کرنا ہے, ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک چیز تو ہم نے یہ چھوڑ دی. دوسری بڑی بدقسمتی کی بات ہے عظمیٰ کہ اس شہر سے 70% ریونیو تو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ صوبہ سندھ کا ہی خوبصورت شہر کراچی پورے پاکستان کو تو پال رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, کیا میں یہ بات کرتی ہوں لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کیا ہمارے شہر کے لوگ KPK میں جاب کرنے جاتے ہیں؟ نہیں. میں اگر ملک کے حوالے سے کچھ آپ کو خبریں دیتی چلوں تو اچھی بات تو یہ تھی کہ جیسا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے, پہلا ون ڈے جو تھا وہ پاکستان نے جیت لیا تھا, لیکن آسٹریلیا نے T20 جیت لیا. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. جب معاشی والے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اینٹینا گھومتے ہیں IMF کے اوپر, ان کا بھی وفد آیا ہوا ہے. اب IMF کیا چاہ رہا ہے, یا کیا اور مزید سختیاں یا ٹیکس لگانا چاہ رہا ہے, یا مزید سختیاں کرنا چاہ رہا ہے, یہ تو میرے خیال میں 2-4 دن بعد ہی باتیں کھلیں گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسموک کے حوالے سے اگر تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاتے چلوں تو انڈیا میں بھی بہت جگہوں پہ پابندی لگا دی گئی, اسکول بند کر دیے گئے ہیں, اور لاہور میں مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں. طبیعتیں اتنی لوگوں کی خراب ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہے یا سانس کی تکلیف ہے ان کا تو اپنا ہی برا حال ہے. رش لگ گیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ اگر کہا جائے کہ یہ جو باربیکیوز ہوتے ہیں یہ سب جگہ بند کر دی گئی, بازاروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 بجے کے بعد چیزوں کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ اسموک, یہ جو فضا ہے اس میں آلودگی کم سے کم ہو سکے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں. تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ملکی حوالے سے کبھی اس طرح سے ہوتی ہیں کبھی اس طرح سے ہوتی ہیں, لیکن پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ایک دھڑکا لگا ہوا ہے. دھڑکا یہ ہے کہ شاید پھر کچھ قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا, تو اللہ بہتر کرے ہم سب کا اور ہماری جانوں کے اوپر اور ان سب لوگوں کے اوپر جو اس مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. بہرحال بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ہم بات کر رہے تھے اور اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ میں بات کروں گی مسرت صاحبہ سے. مسرت صاحبہ جو آپ بات کر رہی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ جو آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ مافیا اور بھتہ, کیا یہ ٹرینڈ اس نے ہمیں ان جگہوں پر لا کھڑا کیا ہے؟ پہلے کمپلیٹ کر لوں. میں نے کہا نا کہ ہمارا صوبہ یعنی شہر کراچی سے ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور کم از کم ہم پورے پاکستان کے لوگ یہاں اپنے جابس کے سلسلے میں, اپنے روزگار کے سلسلے میں آ رہے ہوتے ہیں, تو
صوبہ سندھ کے لوگ بھی بڑے اور صوبہ سندھ کی گورنمنٹ بھی انہیں وارم ویلکم ضرور کہتی ہے، لیکن ہمارے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں اس طرح سے خیال نہیں کرتے جس طرح سے اس کو شاید وہ اپنا گھر نہیں سمجھتے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی پڑاؤ ہے ہمارا اور ہم نے کمانا ہے اور کمانے کے بعد جو ہے نا ہم نے چلے جانا ہے۔ تو دوسری سب سے بڑی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول کبھی بھی اس شہر کراچی کے لیے پازیٹیو نہیں رہا، کیونکہ یہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے تو وہ کمانا تو جانتے ہیں، وہ سب کچھ لینا تو جانتے ہیں، لیکن کبھی بھی خرچ انہوں نے کراچی پہ اس طرح سے نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے۔ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے جو آ رہے ہیں، اندرون شہر سے آ رہے ہیں، یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے نا، سیدھی بات یہ ہے، یہ کس طرح سے دیں گے؟ ان کو ٹیکس مد میں لایا نہیں جا رہا، یا اگر پیسے آپ نے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں یا ہماری تنخواہوں سے کٹ رہا ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے جگہ پہ؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح کا اتنا ریونیو جنریٹ ہی نہیں ہو پا رہا اس لیے کہ دے نہیں رہے نا سب، اسی کے لیے ٹیکس ہمیں دینا تو لازم ہے۔ بالکل، دیکھیں اگر آپ سیلری لے رہے ہو تو آپ کا تو ٹیکس کٹ ہو رہا ہے نا، اگر ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میئر کراچی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی جب سے ٹیکس کا نظام اچھا ہوا ہے پیسہ بھی آ رہا ہے اور چیزیں بھی ہو رہا ہے، کام بھی مجھے لگتا ہے کرنا چاہتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، میرے کراچی نے غلط نہیں کہا کہ جہاں ہم 3 سال میں اور 1 سال میں جو ریونیو جنریٹ کرتے تھے وہ میئر کراچی نے 1 منتھ میں کر کے دیا ہے، اور اس پہ بھی اگر آپ کہو گے دیکھیں جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا یقیناً وہ اسی شہر پہ لگے گا۔ میئر کراچی نے کوئی اپنے گھر تو نہیں لے جانا نا، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب کام کر رہے ہیں، مانا کہ اس وقت تکلیف ضرور ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ جی جگہ جگہ کھود دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں کیا سمجھتی ہوں کہ فلائی اوور دیکھ لیجئے، جن کی خستہ حالت تھے ان کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ میں اکثر ابھی 2 دن پہلے ہی جو ہے نا بلوچ پہ سے گزری ہوں تو بہت جو ہے نا خراب حالت ہو رہی تھی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اللہ نہ کرے نیچے کی طرف گئے نا، ماشاءاللہ تو نہیں نیچے اتنے کھڈے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے برج پہ سے اللہ نہ کرے یہاں سے ویک نہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں وہی مرتضیٰ وہاب اسی شہر کا بیٹا ہے، وہ الحمدللہ اسے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور اس شہر میں لگا رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے سب کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے اگر لوگ ٹیکس دیتے رہیں تو میرے اس شہر پہ لگتا رہے گا، ورنہ فیڈرل گورنمنٹ تو اس کو پہلے کی طرح یتیم بنا کے بھیج دیتی ہے۔ اچھا چلے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں اگلی بات جو میرے پاس لسانیت، فرقہ واریت، بھتہ مافیا، واٹر سپلائی، نیم اٹ، کوئی آپ ایک ایسا نام لیں جو جہاں پہ حق تلفی نہ ہو رہی ہو اس کراچی والوں کی، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں میں بتا رہی ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں جہاں تک بھتے کا تعلق ہے بالکل جی بھتے کی پرچیاں آ جاتی تھیں، چاہے وہ طالبان کی صورت میں یا ایک سیاسی جماعت کی صورت میں ہوتی تھی۔ الحمدللہ اس شہر کراچی سے اس چیز کا تو خاتمہ ہوا ہے، الحمدللہ۔ میں سمجھتی ہوں 90% بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ چیز ہوا ہے۔ جو بوری بند لاشیں ہوا کرتی تھی، جو مطلب کاروبار کو بند کر دیا جاتا تھا، وہ الحمدللہ اس شہر کراچی میں عوام نے اس چیز کا تو امن کا جو ہے نا سکون لیا ہے، سکھ کا سانس لیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ بھی ظاہری بات ہے سٹنگ گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا مافیا، بالکل جی میں خود اس چیز کو ایڈمنٹ کرتی ہوں کہ مافیا جہاں ہے، جب تک اس کو لگا مافیا جو ہے نا گورنمنٹ سے اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ بھی بعض اوقات ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ میں بتا رہی ہوں نا کہ جب تک جو ہے نا ان مافیا کو لگام نہیں دی جائے گی اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والوں کو ہتھ کڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی اور انہیں قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، یہ تو بات کی بات ہے۔ آپ نے پہلا والا جو ہوگی۔ سوال کیا نا کہ جب تک نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب ہے قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، اگر میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ میں اور آپ اگر ٹریفک لائن میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر اگر میں جو ہے نا ٹریفک قوانین کو توڑتی ہوں، میں سگنل کو توڑتی ہوں، تو میری بہن مجھے بتائے نا گورنمنٹ نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ سگنل توڑیں، اٹس مین کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ میں اسی کے اوپر بھی آ رہی ہوں، بحیثیت من حیث القوم جی ہم کہاں کھڑے ہیں نا، یہ ٹرینڈ اور یہ مائنڈ سیٹ جہاں جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، میں آپ کو یہاں ایک اہم بات یہ بتاتی چلوں کہ ہم ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، بتیوں کے بارے، ہماری اپنی بتیاں گل ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے وہی جو میں بات دوبارہ سے کرنے چلوں کہ ٹھیک ہے انفراسٹرکچر تو خراب ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا۔ مینٹل ہیلتھ کے اگر میں اس کو اس سے کوئی جوڑوں تو ہم بالکل بھی پیس آف مائنڈ میں نہیں ہوتے۔ جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہمارے اپنا دماغ ایک ایسے مجھے لگتا ہے کہ بند ہو گیا ہے
رش مل رہا ہے, ٹریفک جام مل رہا ہے, اور ہمارے اپنے سینسز بھی ہیں وہ آف ہو گئے, اور ہم بحیثیت منحصر قوم ہم خود بھی ان ویلیوز پہ پورے نہیں اترتے جہاں پہ کسی مہذب اور باشعور قوم کو آنا چاہیے. ریزنس کیا ہیں مسرت صاحب؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہر وہ شخص چڑچڑا ہو گیا ہے. آپ روڈ پہ دیکھیں, گاڑی لگی یا نہ لگی, سائڈ میں سے آپ کراس کر گئے, لڑائی جھگڑا شروع. ہم اپنے آداب کو, اپنی قوم کو, اپنی تہذیب کو جب تک یاد نہیں رکھیں گے, جب تک ہمیں پاس اس طرح کی ہرڈلز آئیں گی. دیکھیں آپ اور میں کچھ بھی کھا رہے ہیں تو ہم بجائے بن میں ڈالنے میں کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے, کوئی تکلیف نہیں, ہم بن میں ڈال دیں, ہم اٹھاتے ہیں اور تھرو کر دیتے ہیں. یہ تو کام ہمارا ہے نا, تاکہ دیکھیں دونوں چیزیں, چاہے گورنمنٹ ہے سائڈ ہے یا ہم عوام ہیں, جب تک ہم ایک ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے یا گورنمنٹ عوام کا ساتھ نہیں دے گی, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کی بہتر چینج آ سکتی ہے. بہترین چینج لانے کے لیے بہترین کوارڈینیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں ہمارے پاس گلی محلے کی اگر کوئی گلی بن رہی ہے, ہم نے تھوڑا دیکھا کہ صاف ستھری ہوگی, یہ جی مطلب ہم شکر کریں کہ بہت اچھی ہوگی. ہم نے دیکھنا ہے کہ گھر کو تو بہت صاف کر لینا, اپنے گھر کا کچرا جو ہے نا ہم نے باہر پھینک دینا. اور آپ کی بڑی مزے کی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ناظرین آپ نے کبھی آسمان کو دیکھا ہے؟ آسمان مزین ہوتا ہے ستاروں سے. اگر آپ ستارے بجھ جائیں, یعنی کہ وہ جو اس کی جو حکومت ہے نا وہ آسمان ہے, اور اس کی جو قوم ہے وہ ستارے ہیں. اگر وہ بجھ جائیں, یعنی کہ شعور اگر ہمارے اندر ہے نا, ہم جو زمین پہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں نا, ان میں شعور کی ضرورت ہے. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن اگر یہ ان کا شعور ہو تو آپ کے گھر, آپ کا محلہ, آپ کی باقی سارا آپ کا ملک, آپ کا شہر صاف رہے اور آپ کا ذہن صاف رہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل. یہ بڑی ضروری اور اہم بات ہے کہ ہم جب اپنے گھروں کی دیکھیں, بات ایک اور بڑی اہم ہے, ہمیں ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں ہم بہت سے, ہم جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں پہ جی کچرے کی گاڑیاں آتی ہیں. میں اپنی بات بتاتی ہوں, سب جگہ پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یا یہ اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں. اب تو الحمدللہ گلی محلوں کے اندر بھی جو ہے نا باقاعدہ چنچی رکشہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ گھر گھر سے کچرا لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچرا لیا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ آپ اس کو پہنچاتے چلتے ڈمپ کرنے کے لیے تو آپ کو دینا, یہ تو کر سکتے ہیں نا. آپ نے لازم تو نہیں ہے نا جی کوآپریٹ نہیں کرنا. ہم کوآپریٹ کریں, چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو آپ جناب کہہ رہی ہوں اور آپ مجھے گالیاں دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب اگر میری قوم اپنی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جیسے آپ نے کہا گورنمنٹس تو چینج ہوتی رہتی, مطلب پارٹی پالیسیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں, پارٹیز کے حساب سے لیکن آپ لوگ تو وہی ہو نا. جب آپ وہی ہو, آپ نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ آ رہی ہے, بہتر اقدامات کر رہی ہے, تو ہم اس کو سپورٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ جی کچھ نہیں ہو رہا. جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اچھا انرجیٹک لڑکا ہے, تو وہ اگر کر رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں. ابھی اس نے بجلی کے بل کے ساتھ بہت ہی معمولی سا ٹیکس لینا شروع کیا تھا, بہت ہی معمولی, 30 روپے 40 روپے اور میکسیمم 150 روپے کا تھا. وہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ ریونیو ایک جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر ہی لگ رہا ہے, ہمارے اسی شہر پہ لگ رہا ہے. اس کے اوپر لوگوں نے انڈیکیشن, کچھ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو اس کے خلاف چلی گئیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی ہے, اگر وہ اچھا اقدام اٹھا رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا میرا, آپ کا, ہماری قوم کا کام ہے, کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں. اور جب فیملی بات ہوتی ہے مسرت صاحبہ, آپ کی بات کو اگر ایک حکومت کا اتنی پوری 22 کروڑ عوام کو لے کے چلنا, لیکن ایک ماں یا ایک باپ جس کے گھر میں 2 یا 3 بچے ہیں, یا ماں, ان کو سکھانا, ان کو سمجھانا قدر آسان ہے. ویلیوز دینا, وہاں سے دینا, اپنے گھر سے دینا, پھر اپنے ملک اور اپنے محلے کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے. پھر پلس یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ حالات بدلے, شہر بدلا, شہر کے حالات بدلے, حالات غم میں بدلے, غم ماتم میں بدل گیا. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں. اب کتنے سارے لوگ ہیں اور کتنا سارا سب کچھ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماؤں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یہ سیکیورٹی تو اپنی جان کی حفاظت, بالکل. دیکھیں جان کی حفاظت, جان مال کی حفاظت تو سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ چاہے تعلیم ہے, چاہے صحت ہے, چاہے جان و مال کی تحفظ کرنا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس میں تو گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے الحمدللہ. میں سمجھ رہی ہوں اور آپ بھی سمجھتی ہو کہ اس شہر کے اندر یہ سب کچھ گورنمنٹ نے ختم کیا. یہ تو
قابل تعریف ہے، ابھی بھی آپ دیکھ قابل تعریف ہے، لیکن ابھی بھی کوئی اے ٹی ایم جا رہا ہے وہ بیچارہ ڈر کے آ رہا ہے، کوئی بینک جا رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نوجوان بچوں کو موبائل کیا اوقات ہے موبائل کی، موبائل چھیننے پر آپ اس کی جان لے رہے ہو، یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ وہ ایک فیملی کا چشم و چراغ ہے، وہ فیملی سب ختم ہو جائے گی، وہ ساری زندگی غم میں چلی گئی، وہ شاید ایک ہی ہو کمانے والا، اس کے گھر کا نظام، اس کے گھر کا سرکل کیسے چلے گا؟ تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان پر ایف آئی آر بھی لانچ ہو جاتی ہے، گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عدلیہ کے اندر بھی پروسیس چینج جس طرح ہوا ہے اور ہونا چاہیے، جس طرح سے ابھی ججز کی تعداد بڑھی ہے کیونکہ پینڈنگ میں کیسز ہوتے تھے، اور میں سمجھتی ہوں اس طرح کے اقدامات کرنے سے کیا کہ وہ چیزیں بہتری کی جانب آئیں گی۔ اگر وقت کی ضرورت ہے نا، آج اگر مجھے بخار ہوا ہے تو مجھے آج دوا نہیں دی جائے گی، کل دی جائے گی، یا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگر کیس پینڈنگ ہے نا ان کو جلدی جلدی پورا کیا جائے، ایون دو چاہے وہ سنیچنگ کے کیس ہوں، چاہے وہ مرڈر کے ہوں، چاہے وہ ان کو بتا کے لوگوں کو دکھا کے کہ بھائی تاکہ لوگوں کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں جتنا جلدی ان کے پر امپلیمنٹ ہوگا، کیسز پہ امپلیمنٹ ہوگا، تو میں سمجھتی ہوں وہ اتنی ہی جلدی جب سزا اور جزا ملے گی نا تو لوگوں کے سامنے آئے گا، تو میں سمجھتی ہوں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر ڈنڈا اٹھائیں، تو خدا نہ ایسا نہ کریں نا، ہم تو بڑی مہذب قوم ہے، ہم تو دیکھیں ہمارا دین تو بہت ہی خوبصورت دین ہے، ہم اس دین کے احکامات کو اور ان کے اوپر ان کی پیروی کریں، ہم اپنے انبیاء کرام کی پیروی کریں، یہ سوچ لیں، تو میں سمجھتی ہوں تب بھی بہتری آئے گی، چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے ہو چاہے وہ پبلک سائڈ سے ہو۔ مسرت صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ہم رونا رولیں ملک کا، ہم رونا رولیں باقی اور چیزوں کا، ہماری اپنی تربیت کا کتنا فقدان ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ بحیثیت قوم ہم سب کو خود بھی تو ایک یعنی اس آسمان کو تاروں بھرا بنانا ہے نا، تو سوچ بدلنی ہے، سوچ کیوں نہیں بدل رہی ہماری؟ دیکھیں ایک میں کہتی ہوں نا محاورہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ہیں تو پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ بھی ہوگا۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو، جب تک ہم اپنے گھر کو سیدھی ڈائریکشن میں نہیں لائیں گے، ہم دوسروں کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتے۔ بہتر انداز یہی کہ میں اپنے گریبان میں جھانک لوں بجائے کہ عظمیٰ کو کچھ کہنے کے یا کسی اور کو کچھ کہنے کے، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ فرض کریں میرے گھر میں میرے 3 بچے ہیں نا، بحیثیت ماں میں اپنے ان 3 بچوں کو ٹرین کر لوں کہ بیٹے آپ نے اپنے اس ملک کے اندر اپنے ملک کو ابھی فی الوقت سائیڈ میں تھوڑی دیر رکھ لیں، اپنے کمروں کو مینیج کر لیں، اس سے ہٹ کر آپ اپنی یونیورسٹی کالجز اور اپنی ذمہ داریاں بحیثیت بچے نبھانا شروع کر دو۔ میں تو یقین کریں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے آپ جا رہے ہو ایک چھوٹی سی نیکی کرتے جائیں، تو کیا ہے کہ ایک کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ بچپن ہی سے چھوٹی چھوٹی ٹریننگ دیں گے، سائیڈ لائن رکھ لیں، وہ جیسے جیسا بچے کی گروتھ ہوتی جائے گی نا، وہ بچہ اپنی ڈائریکشن میں بہتری کی طرف آئے گا۔ تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں، جب ہم اپنے گھر سے کسی بھی چیز کو پازیٹیو سائیڈ میں لینا شروع کریں گے، عظمیٰ اس میں سدھار آئے گا۔ دیکھیں میرا بچہ اور آپ کا بچہ ہی نا اگر گورنمنٹ سیکٹر میں کسی اچھی پوسٹ میں جاتا ہے تو پہلی ٹریننگ تو اس کی ماں نے دی نا، پہلی ٹرینر تو اس کی ماں ہوئی۔ جب تربیت اچھی ہوگی تو نہ وہ رشوت کی طرف جائے گا اور نہ ہی وہ کسی اور غلط سائیڈ میں جائے گا اور نہ ہی وہ کرنے دے گا۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہماری نئے جنریشن جو ہے نا بجائے رشوت دینے کے وہ اس پہ جرا کر لیتی ہے، وہ اس سے کہتی ہے جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے۔ تو میں اس سائیڈ پہ تو اپنی نئی جنریشن کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، لیکن کچھ خراب بھی ہیں، جیسے آپ چھینا چپٹی میں نئے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے موجود ہیں۔ میں آپ کو کل کی چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ میں کل ایئرپورٹ گئی ہوں تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے تھے اور چیکنگ ہو رہی۔ اچھی بات ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو، لیکن آپ حالات اس نہج پہ آتے کیوں ہیں کہ پھر اس کے بعد عوام وہ بھگتتی ہے؟ اس نہج پہ آنے سے پہلے ہی سسٹم آپ کا ایسا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، دیکھیں ایئرپورٹ ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر کے آپ کے ملک کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے نا، آنے جانے والے، آپ کتنے فارنرز آ رہے ہیں، آپ اگر وہاں پہ کوئی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، یہاں وہاں پہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ کا تاثر کیا مل رہا ہے اگلے کو؟ کیا تاثر مل رہا ہے؟ اور پھر مجھے بتائیں وہ مائنڈ سیٹ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی؟ دیکھیں عظمیٰ مطلب ایئرپورٹس یا اس طرح کے جو سینسیٹیو ایریاز ہیں ان پہ تو میں کہتی ہوں کہ بالکل بہت اچھے سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم بھی، آپ اور ہم جب باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سے بڑے اچھے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہے، سب کچھ ہے،
لیکن جہاں سے جو عام پبلک کی جو گاڑیاں ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں جیسے رکشہ ٹیکسی اور اس طرح کی جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی نہیں ہے تو کم از کم اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر ٹیکسیز ہیں تو وہ باقاعدہ ایئرپورٹس کی ہی ہوں، جس طرح باہر بھی جائیں تو باقاعدہ وہ یہ جو رجسٹرڈ ہو وہاں ایئرپورٹ سے تو ان کو ہو، لیکن وہ ناجائز نہ کر سکے. ان کی لمیٹڈ جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے ایریا وائز وہ ان کے پر مسلط کر دی جاتی ہے، یا ان کو بتا دیں کہ آپ کے ریٹس یہ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب گھر جانے والے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پیسنجر ہے جی، وہ جا رہا ہے، اس کے اگر 4 جا رہے ہیں، چھوڑنے بھائی 4 کا کیوں اقدام ہے، وجہ کیوں 4 جا رہے ہیں. اگر ایک ڈرائیور جا رہا ہے اور کوئی ایک گھر کا بندہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے تو 4 لشکر کیوں جا رہا ہے بھائی. اس چیز کو بھی میں کہتی ہوں ختم کر دیں. بالکل ختم. مسئلہ کیا ہے کہ سینسیٹیو ایریا ہے ہمارا، اس کو ہمیں اور مزید ریزرو کرنا اور مزید اچھا پروٹوکول دینا ہے ہم نے اس کو. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو عام عوام ہے وہ کس طرح سے جائے. صبح یقین کریں اگر کوئی شخص 7 بجے نکلتا ہے تو اس ایریا کو کراس کرتے کرتے اسے 20-25 منٹ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تو آپ امپلیمنٹ کریں، ضرور کریں، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کی آمد کا پروگرام میں تشریف آوری کا. لیکن ناظرین میں آپ کو یہاں ایک اہم بات اور جو مجھے بھلی لگتی ہے بات، ہم پہلے کہتے تھے یہ ہم نے یہ سوچا تھا اور پرسیپشن بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں، لوگوں کے لیے نیکیاں کریں اور ان کے لیے رستے آسان کریں، بے شک کریں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے کریں. آپ اپنے آپ کے لیے بہتری کریں گے، آپ اپنے آپ کے لیے ایک اچھا انسان بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیں گے جو معاشرے کے لیے بہتر انسان ہو. تو یقین جانیں آپ کا یہی جو پارٹیسپیشن ہے نا یہی بہت ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہم ہدایت مانگتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. ہم اپنے لیے ہدایت نہیں مانگتے تو اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا شروع کریں اپنے گھر سے. یہ نیکیاں یہ سب چیزیں اس کا پارٹ ہوں گی. جب آپ خود صحیح ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی نیکیاں بھی بانٹیں گے اور سب کریں گے. تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے ہم کلوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں اپنے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو جناب آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.